Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandare Ishba Shamashtam. Episode 17. वो ग्राउंड में आई तो अभी कोई नहीं आया था। यार, ये क्या? उससे भी क्या जरूरत पड़ी है रोज रोज आए यूनी? अगर कोई नहीं आ रहा, आज आर्ट क्लास नहीं थी जिस पर उसने शुक्र मनाया था। अगर आर्ट क्लास नहीं थी तो यकीनन ओह प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आएगा। मगर उसकी गलत फहमी थी। वो जैसे ही बॉल को बाउंस करते हुए नेट पर फेंक कर मुड़ी थी, उसामा दी कोच सामने खड़े उसे देख रहे थे। आज तो प्रैक्टिस नहीं थी, आप क्यों आ गई मोहतरमा? वो इस वक्त कोच के यूनिफॉर्म के बजाय नेवी ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू पेंट में मलबूस अपने वर्क मूड के हुलिये में था। मुझे किसी ने बताया नहीं। बहरहाल मैच की प्रैक्टिस करनी थी मुझे, आज मौसम अच्छा है। वो सपाट लहजे में कहती बॉल को पकड़कर फिर बाउंस करने लगी। वो चलकर दूसरी तरफ जा रही थी जब उसामा ने बॉल उससे फुर्ती से लिया और खुद बाउंस करने लगा। सुबह ने उसे बुरे मुंह से देखा और उसके पीछे नहीं भागी, बल्कि सीने पे हाथ बांधती खड़ी रही। वो पीछे मुड़कर उससे नजर देखने लगा तो फिर बाउंस करके उसके पास आया। कैच करो सुबह, वाकई में अच्छा है मौसम और प्रैक्टिस भी बेहद जरूरी है, मगर ट्रेनिंग के लिए एक कोच का होना जरूरी है। नहीं, आप खेलें, आपका यूनी है, जो दिल करता है करे। वो जले दिल से कहते हुए वहीं एक जगह खड़ी हो गई। हाँ, और यूनी के अलावा आप भी मेरी हैं, तो मुझे आपके साथ भी खेलना है। उसने बॉल फेंकी जो सुबह को लगने वाली थी, इसलिए अपने बचाव के लिए कैच किया। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको कि मैं आपकी हूँ। चलो एक मैच लगाते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। उसका मुंह खुल गया। आई नो, तुम बहुत अच्छा खेलती हो, बेस्ट प्लेयर हो, कोच की भी जरूरत नहीं है, तो आज साबित करो मिसेस उसामा, यू कैन बीट मी। सुबह की गिरफ्त बॉल पे मजबूत हो गई। उसकी आंखें खूनख्वार नजरों से उसामा को देखे जा रही थी। उसे चैलेंज कर चुका था और यही मौका जिससे वो अपना बदला ले सकती थी। सूखे हलक को खनखार कर उसने हिम्मत की और बोली, तैयार हो जाओ सामा। सबको इकट्ठा कर लिया था। जाहिर है एक तरफ चक्की दूसरी तरफ वैन, तो अकेले खेलने में कौन सा मजा था। हैरी साहब तो अपनी सुबह मैडम के साथ, जबकि दूसरी तरफ सब लड़कियां उसामा दी कोच के साथ। बड़ा ही कोई अजीब सा सीन था। सुबह को सपोर्ट करने वाले लड़कों की तादाद लड़के, जबकि उसामा के यहाँ लड़कियां। हार जाओगी सुबह, अभी भी सोच लो मैंने क्या कहा है। तैयारी पकड़ो तुम अपनी। वाह क्या जोश था, कॉन्फिडेंस अच्छा सुबह डार्लिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं। गेम शुरू हो चुकी थी। बॉल हवा में उछाला गया, जिसे नूरू सुबह कैच करके उसामा को पास करती बाउंस करने लगी। उसामा तेजी से मुड़ा, जबकि नूरू सुबह ने एक नजर उसे देखा तो बाएं तरफ हुई, मगर वो भी चक्की था। वो भी उस तरफ आया और बाउंस किए बॉल को खींच कर मुड़ा। नूर अब उसके पीछे भागी। दिल कर रहा था उसकी सियाह काले बाल खींचकर बॉल ले। उसामा नेट के करीब आया और उसे फेंकने लगा कि सुबह जी ने अपने 5 फुट 5 इंच की हाइट में लंबी सी जंप मारी और बॉल को हाथ से मारकर दूसरी तरफ गया। शिट। नूर सुबह इस तरफ जाने लगी, मगर उसामा ने फौरन बॉल उचक लिया और बाउंस करने लगा। नूर सुबह पकड़ती कि वो 3 बार बाउंस करके उठा लेता, फिर दूसरी तरफ आकर वो बाउंस करके घूम रहा था। वो पहले रुकी, फिर दाएं जानिब आकर उसामा की पुश्त पर आए और सामने पैर रखा। वो पीछे हुआ, थोड़ा सा लड़खड़ाया। सुबह ने फुर्ती से बॉल ली और बाउंस करके तेजी से अपने गोल की तरफ भागी, और फिर सुबह मैडम बॉल नेट के अंदर डाल चुकी थी। यस। वो खुशी से उछली और उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुरा क्यों रहा है, उसे अजीब लगा। उसे देखे जा रही थी जब उसामा साहब ने तेजी से बॉल उठाई और आंख मारकर तेजी से बॉल बाउंस करके अपने साइड की तरफ गए। उसका मुंह खुल गया। उसने उसे हिप्नोटाइज किया और उसके पीछे दौड़ी, मगर अब वो उसे बॉल को पकड़ने का मौका ही नहीं दे रहा था। कम ऑन सबा, यू कैन डू इट, हैरी ने नारा लगाया, और उसने जरूरी भी समझा क्योंकि सुबह ने उसको कच्चा चबा देना था। रबी का जूस का ग्लास थामे हैरत से उन दोनों को खेलता हुआ देखने लगी। फिर हैरी को देखा। ये सब हो क्या रहा है? नूर सुबह ने सर को चैलेंज दिया। 1 पॉइंट उसका आ चुका है, देखो क्या होता है। व्हाट? ये आखिर हो क्या रहा है?
सुबह उसामा की साइड से गुजरने लगी तो वो पीछे हुआ। यार, इतना मेरी बाहों में आने को शौक है तो सब्र कर जाओ, मगर मुझे डिस्ट्रैक्ट तो ना करो, वो शरारत से कहकर बॉल बाउंस करने लगा। यही बाहें काट डालूंगी अगर आपने मजीद कोई बकवास की। वो गुस्से से उसके सामने आई, बॉल ले ले। हाय जालिम मनकूहा। वो जंप लगाता दूर से ही बॉल फेंक चुका था और बॉल नेट के अंदर चली गई। और फिर लड़कियों की हुटिंग। एक पॉइंट उसामा दी चक्की को मिल चुका था। वो सफायर को प्रेम में डालकर अपना बैक साइड पर रखकर उसको खुले मुस्कुराते मुंह को देखकर हंसने लगी। क्या देख रहा है मेरा बेबी, क्यों मुस्कुराया जा रहा है? मामा फारिग हो गए, मामा के साथ पार्क जाएगा? एकदम से उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने मुड़कर देखा। दीन खड़ा हुआ था, व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में, आंखों में चश्मा लगाया। वो सिमरन को नहीं, मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देख रहा था, जो इस वक्त ग्रीन कलर की फ्रॉक में, बालों में हेयर केश लगाए, अपनी हमरंग आंखों समेत बहुत प्यारी लग रही थी। मामा की नहीं, डैडी की जान। सिमरन एकदम पीछे हुई क्योंकि दीन से बाजू का मिस हुआ था और वह झुककर सफायर को उठा चुका था और उसे चूमने लगा। और बाबा की आगोश में आकर हंसते हुए दीन के गर्दन में अपना मुंह डालकर आवाजें निकालने लगी। मेरी बेटी को ऐसे क्यों कपड़े पहनाती हो कि उसे मेरी भी नजर लग जाए? वो संजीदगी से बोला था। प्यार की खुशबू तो महसूस नहीं हो रही थी। दीन ऐसा हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर पार्क की साइड की तरफ बढ़ी। यह दोहा का थीम पार्क था और वो जब कभी अपसेट या डिप्रेशन में चली जाती तो वो सुबह या जास्मीन को लेकर यहाँ आ जाती। इन 5 महीनों में जब से सफायर हुई थी उसे जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ था, क्योंकि दीन उसका इतना ख्याल रखता था, इतनी तवज्जो कि इन 5 महीनों में कोई टेंशन छू कर नहीं गुजरी थी। पर अब उसामा की खातिर दीन ने उसे खड़ी खड़ी सुनाई थी। दीन ने सफायर को देखा जो अब दीन की क्लासेस को छेड़ रही थी। मामा को मनाने का तरीका बताओ यार, मेरी मौसम नाराज हुई, अच्छी नहीं लग गई। ये क्या, सुबह भी तुम्हें क्या अजीब आवाजें सुनाती है? अब मासी को पता चला अभी तक सुलह नहीं हुई, बस फिर बाबा की खैर नहीं, इसलिए हंसो नहीं, बाबा की मदद करो। वो सफू की नन्ही सी नाक चूमते हुए बोला और वो अपनी बड़ी बड़ी बाबा जैसी आंखों को हैरत से देखने लगी। 3 पॉइंट सुबह के हो चुके थे जबकि उसामा दी चक्की हैरत के तौर पर अभी 1 नंबर पर थी। सुबह की खुशी को कोई ठिकाना नहीं था। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट से उसामा दी चक्की को देखने लगी और जबान निकालकर उसका मजाक बनाया, मगर वो तो बस मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। ना गुस्सा था, ना ही अपने हारने की परेशानी थी। बस वो मुस्कुरा कर दोबारा से बॉल को बाउंस करने लगा और फिर उसको गुजरकर बॉल फेंकने लगा कि सुबह ने जल्दी से उछलकर मारना चाहा, मगर उसामा ने बॉल फेंकी ही नहीं बल्कि नीचे करके टर्न किया। अगर 2 पॉइंट सुबह को मिल गए तो वो हार जाएगी। पता नहीं वो जीत गए, मगर वो एक बार फिर चक्की को खो देगी। वो अपने गुस्से में भूल रही थी उसका दोस्त जिसको आए सिर्फ 4 दिन हुए थे, वो अब एक बार फिर चला जाएगा। वो रुक गए। एक बार फिर उसामा ने पॉइंट्स हासिल कर लिए, मगर उसे हैरत हुई नूर क्यों रुक गए। वो मुड़ा तो वो अब उसे देख रही थी। उसामा ने महसूस किया कुछ हुआ है। वो बॉल उठाकर बाउंस करता उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? मुझसे बोला नहीं था, आईब्रो से इशारा किया था। आंखों में नमी आ रही थी, वो कमजोर पड़ रही थी, उसके कदम डगमगा रहे थे। अपने दिल को टपटती तेजी से बॉल पकड़ चुकी थी और अपने नेट की तरफ बढ़ी। नूर, क्या कर रही हो? उसामा अपने लफ्जों का पक्का इंसान है, वो चला जाएगा। नूर, वो नहीं जाएगा, वो ऐसे तंग कर रहा है, तुम जीत के दिखाओ। एकदम से दिमाग और दिल की जंग शुरू हो गई और उसी जंग में उसामा ने उससे बॉल फुर्ती से लिया और तेजी से एक फासले पर आकर बॉल फेंका और फिर उसामा दी चक्की जीत गया। नूर ने जीत जाना था, मगर वो भी जीत गई थी क्योंकि उसका उसामा जीत गया था। औरत की जीत तो उसी में होती है, वो उसकी मोहब्बत में अपना आप हार देती है। और यहाँ बाकी जीत नूर की हुई थी। उसामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी लड़कियां तेजी से उठी और चिल्लाने लगी। उसामा पागलों की तरह उछला जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, मगर वो अब नूर को डेट पर लेकर जाएगा। अब रश काफी हो गया था। हैरी भागता हुआ सुबह के पास आया।
تم نے اتنا اچھا کھیلا نور. کیا ہوا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہوگی ورنہ تم جیتنے والی تھی. تو کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی. کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ مڑی تو دین پریم میں سفائر کو لایا اس کے پیچھے آیا. میں کہاں بھاگ رہی ہوں؟ سفائر پریشان ہو رہی تھی. اس کی ماں کہاں ہے؟ سفائر جب اپنے بابا کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتی. وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے غباروں کی طرف بڑھی اور ان میں سے خریدنے لگی اور پھر ایک طرف گئی جہاں ایک غریب بچہ کھڑا ہنستے ہنستے ان غباروں کو دیکھ رہا تھا. یہ چیز سمرن سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی اس لیے اس نے بڑھ کر اسے دیا. یہ لو سویٹ بوائے. سمرن مسکرا کر بولی. میں؟ وہ عربی میں بولا. یس آپ کے لیے. لو نا. اور یہ لو پیسے. اچھا سا بڑا سا جوس اور برگر لینا ٹھیک ہے؟ اس کو غبارہ پکڑا کر وہ مڑی. دین مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. وہ نروٹھے پن سے نظریں گھماتی دوسری طرف بڑھنے لگی. اسے سفائر کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ دین کے پاس تھی اور وہ فی الحال دین کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی. ویسے تمہارے ماما کا دل کتنا سافٹ ہے. میرا دل ایک سیکنڈ میں پگھلا دیتی ہے میری موسم. اب ڈیڈی ہر حال میں منائیں گے. وہ لاکر بند کرنے لگی تو اچھلی اسامہ کھڑا ہوا تھا. جان بوجھ کر ہاری ہو نا؟ وہ ایک دم شوق سے اسے دیکھنے لگی پھر تیزی سے مڑ کر بولی. نہیں جھوٹ مت بولو صبح. اور تم کبھی جھوٹ بولتی نہیں ہو. ہاری ہو نا جان بوجھ کر؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ. تم مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی مگر یقین جانو یہ کھیل مجھے میٹر نہیں کرتا تھا. میں پھر بھی تم سے دستبردار نہیں ہونے والا تھا. آپ جیت گئے تو جائیں منائیں خوشیاں اپنا جشن منائیں مگر ایسی فضول باتیں مت کریں. میں کیسے جیت سکتا ہوں کیونکہ میری صبح ہاری تھی. میں تو ہارا ہوں صبح. جیسے اسامہ نے آگے سے کچھ کہا وہ تڑپ اٹھی پھر چیخی. نہیں ہوں میں آپ کی صبح. پلیز بس کر دیں. میرا پیچھا چھوڑ دیں. اوکے ریلیکس. خیر ڈیل جو تھی میں جیتا ہوں. رات کے 7 بجے تیار رہنا. اینڈ یس تم لیمن پہننا. ہمیشہ تمہیں سوٹ کیا ہے. اس کے چیخنے پر ایک دم اچھلا تھا پھر ریلیکس انداز میں بولا. ایکسکیوز می. ابھی آپ کہہ رہے تھے مجھے اس میچ سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا تو میرا بھی یہی کہنا ہے. مجھے بھی نہیں پڑتا اور میں کسی ایرے غیرے کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جاتی. سمجھے آپ؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے غصیلے لہجے میں باور کرانے لگی تھی. 7 بجے شاپ نہیں تو مجھے آپ ہی کو بتانا ہوگا. تم ابھی تک میرے رابطے میں ہو. اس کا منہ کھل گیا پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو کمپوز کیا. ٹھیک ہے بھول دیں. کیا ہو جائے گا. ماریں گی سنائیں گی گھر سے نکال دیں گی. جو آپ نے کیا وہی کریں گی. کوئی بات نہیں. میرے نصیب میں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دینا ہی ہے. پہلے ماں باپ پھر شوہر اب بہن نے نکال دیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. وہ کہہ کر مڑ گئی تھی کہ اسامہ چلتے ہوئے دوبارہ اس کے راہ میں حائل ہوا. ایک بات صبح نے محسوس کی. وہ اسے تنگ کرتا تھا پیچھے پڑا رہتا تھا مگر اسے کبھی چھوا نہیں تھا. وہ یہ حق رکھتا تھا پر اسے جھٹکنے لگی. گلشیر سے نہیں ملو گی. وہ تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہے. پورا دن بی بی سے شروع ہو کر بی بی پہ ختم. وہ رک گئے پھر سر جھٹک کر اسے سائڈ پر کر کے جانے لگی کہ اسامہ نے ایک بار پھر کہہ کے روکا. ایک خاص مہمان سے بات کرو گی. وہ جانے لگا. اس نے بازو سامنے کیا تاکہ وہ جا نہ سکے. صبح 1 سیکنڈ. وہ رک گئے مگر چہرے پر بیزاری قائم تھی. ساما نے فون نکال کر اسے کچھ سرچ کر کے پکڑایا. اس نے نہ سمجھی سے دیکھا پھر پکڑ کر دیکھا ایک لڑکی تھی جس نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ سفید کوٹ اور نیلے رنگ کا دوپٹہ سر پہ پہنا ہوا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی. نہ جانے پہچانے لگ رہے تھے مگر پھر بھی پہچاننے سے انکاری تھی. کون ہے یہ؟ اس نے اب کی بار پہلی والی صبح کی طرح معصومیت سے پوچھا تھا. ایسا لگتا تھا اس کا غصہ اس کی سختی سب فیک تھی. یہ تو اس کی زندگی کا کبھی حصہ ہی نہیں تھی. ساما کا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا. اس لڑکی کی لمبی پلکیں مار دیتی تھی. پلکوں کا اٹھانا اور گرانا ایک رقص معلوم ہوتا تھا جس سے دل جھوم اٹھتا تھا. پہچانو اسے؟ وہ ایک دم سے انگلی سے اس کا چہرہ قریب کرنے لگی. پھر اس نے ایک دم حیرت سے سر اٹھایا. ساما یہ وہ غزل ہے نا؟ وہی غزل جو اس بندے کی بیوی تھی جس نے میرے بازو میں. اسامہ مسکرایا. یہ او مائی گاڈ یہ کیا ڈاکٹر بننے والی ہے؟ اتنی پیاری ہو گئی ہے. یا سلیم سے جان چھوٹ گئی؟ یہ کیسا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں. میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟
وہی پرانی صبح، ہر غم و فکر سے دور، معصوم سی 12 سال کی نور صبح، اس کی صبح، یوٹیوب، کارٹون، کھانوں کی دیوانی، دنیا میں مست رہنے والی۔ اچانک گلشیر کا فون آنے لگا، وہ ایک دم ہل نہ سکی۔ ساما نے اس سے لیا۔ بات کرو گی؟ وہ پوچھتا کہ صبح نے اس سے فون لیا اور آنسر کے بٹن کو دبا کر اٹھایا۔ ہیلو لالا، خبر دینی تھی آپ کو۔ لالا، آپ کی آواز عورتوں جیسی ہو گئی، کیا سگریٹ آپ نے بھاری آواز کو بٹھا دیا؟ گلشیر کی فراٹے بھر زبان پل میں رکی جب اس نے صبح کا ہیلو سنا۔ گلشیر کیسے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، ایک دم جیسے سکوت چھا گیا۔ بی بی آپ؟ وہ اٹک اٹک کر بولا تھا۔ تمہاری آواز تو ابھی تک ویسی ہے گلشیر، ابھی تک لالا کے چمچے؟ وہ چہک کر بولی۔ ساما کا منہ مسرت کے باعث جیسے کھل اٹھا تھا۔ یہی بات تو صبح کی مختلف تھی، خالص، بھرپور، خالص۔ نانا تھی نہ کر، بس دکھ تھا جو اس کا دوست چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 6 سال بھی کوئی کم ہوتے ہیں؟ اور وہ کیوں کرتی نفرت اسامہ سے؟ اس کی سانس میں وہ بس چکا تھا، اور 6 سال اس انسان کی یادوں میں وہ جی رہی تھی۔ لفظ بھی اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے تھے۔ بس دکھ تھا، چھوڑ کر گیا تو اب آیا بھی 6 سال بعد۔ دکھ کا اظہار بنتا تھا، اور اس سے ہی بنتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو، ورنہ شکوہ غیروں سے تو ہرگز نہیں کیا جاتا۔ بی بی، آپ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ ہمارا بی بی ہو نا، ہماری چھوٹی سی بہن۔ ارے سینٹی کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے کتنے بے مروت ہو۔ تمہارے لالا نے نہیں پوچھا، مگر تم تو پوچھ سکتے تھے، مگر نہیں۔ ساما دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب ہر دنیا سے بے نیاز اپنے دوست سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں بی بی، ہم آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسامہ لالا سے پوچھے، کیا آپ کی صلح ہو گئی؟ ہمیں بہت اچھا لگا۔ تو آپ کب آ رہا ہے بی بی؟ بس پھر اتنی فینٹیسی کافی تھی۔ صبح رک گئی۔ اس نے مڑ کر اسامہ کو دیکھا۔ یہ اس سے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایک دم سے کیسے جذبات کو قابو نہ پا سکی؟ ساما کی آنکھوں میں فتح کے رنگ دیکھ کر وہ تیزی سے گلشیر سے مخاطب ہوئی۔ اللہ حافظ گلشیر۔ وہ فون بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھتے مڑ کر بھاگی، اور اسامہ حیرت سے تکتا رہا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ خاموشی سے ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ دین چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ کھسکی، مگر دین مزید قریب ہوتا چلا گیا۔ صفائر، ماما کو دیکھو کیسا منہ بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی منہ 7 سال پہلے بنایا تھا۔ کتنی ینگ اور پریٹی سی تھی، مگر اب ایک غصے والی اماں بنی ہوتی ہیں۔ اس نے مڑ کر دین کو دیکھا اور صفائر کو، اور پھر تیزی سے اٹھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا، اور وہ اب ٹکٹ لے چکی تھی کہ کچھ دیر وہ سکون سے اپنا مائنڈ ریلیکس کرے۔ اس نے اب مڑ کر دیکھا تو دین کہیں بھی نہیں تھا۔ پہلے تو حیرت ہوئی، ابھی تو ادھر ہی تھا، مگر پھر سر جھٹک کر اپنی مطلوبہ رائٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی 6 اور 7 پینٹنگز نکالی تھی اور اپنے کمرے میں سامنے رکھی تھی، اور اب وہ گھٹنوں میں اپنا گال رکھتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ صبح میرے لیے گیم میٹر نہیں کرتا، میں نے تم سے بھی دستبردار نہیں ہونا تھا۔ میں کون سا جیتا ہوں؟ میں تو ہارا ہوں، کیونکہ میری صبح ہاری ہے۔ ساما کو کیا اس سے محبت ہو گئی ہے؟ ساما کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ اس سے ملنا ہوگا، اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس سے اپنے دل کا حال نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ پاگلوں والی حرکتیں کیوں کرنے لگی؟ اتنا نخرہ نہیں، نخرہ تو نہیں تھا، ایک دکھ تھا۔ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، جاتا تو چلا جاتا، مگر اپنی نفرت کا اظہار کر کے گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس کے دل میں کیا ہے۔ تصویروں سے نظر ہٹاتی وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی، اور الماری میں سے اپنا لیمن سوٹ نکالنے لگی۔ اس کو سمرن آپی نے عید پر بنا کر دیا تھا، جو لون کا تھا، اور اس کا دوپٹہ شیفون کا تھا۔ اس کو دیکھتی الماری بند کرنے لگی اور تیار ہونے کے لیے بڑھی۔ گولیوں سے ڈرا رہا تھا، حملہ تو نہیں کیا تھا؟ اتنے تم لوگ پاگل ہو۔ او گاڈ، میں کہاں جاؤں؟ وہ غصے سے چلایا تھا، پھر لب کاٹتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا۔ چہرے پر 1000 تھکن تھی، ایک صبح کی وجہ سے، دوسرا یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی لٹک رہا تھا۔ کاشف، جلدی سے سفینہ کو بولو مجھے اسکائپ کریں، میں بتاتا ہوں اب اس ملک کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اسامہ علی خان کو جانتا نہیں ہے،
اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے، مگر میں اس بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا، سمجھے؟ میں سفینہ سے بات کر کے تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کرتا وہ اب فون بیڈ پر پھینک چکا تھا اور جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ سے نکالنے لگا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ وہ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھتا فون کی طرف بڑھا، دیکھا تھا صبح کی کال تھی۔ یہ کہیں خواب تو نہیں ہے؟ اس نے جلدی سے اٹھایا۔ ہیلو صبح، لوکیشن کون سی ہے؟ اس کی نرم آواز اسامہ کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ لوکیشن؟ ڈیٹ پر بلایا تھا آپ نے؟ فون اسامہ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ یار یہ خواب ہی ہے گلشیر۔ گلشیر اندر آیا تو اسامہ کو فون پہ شوق پایا۔ لالا کیا ہوا؟ لالا؟ شیر مجھے ایک تھپڑ لگا۔ نور الصبح نے فون کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لالا آپ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسے اسامہ کی بات پر حیرت ہوئی۔ نہیں یار لگاؤ، آپ کا دماغ صبح بی بی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے۔ صبح نے گلشیر کی آواز سنی تو نہ جانے کیوں چہرے پر اس کی بات پر مسکان آ گئی۔ ام صبح یہ تم ہی ہو نا؟ لوکیشن؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہاں ہاں، کہاں بلاؤں؟ میں نے سوچا ہی نہیں، رکو میں تمہیں ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا، پھر اسے دیکھا، پھر پاگلوں کی طرح کسی ٹین ایجر کی طرح اچھلا اور ہو کا نعرہ لگایا۔ اس نے گلشیر کا ہاتھ پکڑ کر کھل کر کپل ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ اف اسامہ دی چکی، اچھے ہسبینڈ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یار کہاں بلاؤں؟ میرے ذہن سے نکل گیا، اور میں کیا پہنوں؟ اس میں اچھا تو لگوں گا نا؟ پتہ نہیں کیا کہے گی وہ۔ مان کیسے گئی اتنی جلدی؟ خیر جو بھی ہو، میری صبح کو غصہ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ ناراض تو نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اتنے سوال پوچھ رہا تھا۔ شیو کر لوں؟ مگر نہیں، اس میں بیئرڈ میں حسین لگتا ہوں۔ گلاسز اتار دوں؟ کیا کروں؟ پہلے ٹیکسٹ تو کر دوں۔ گلشیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم کیوں ہنستے ہو؟ جلدی سے میرا نیوی بلو سوٹ نکالو، میں شاور لے کر آیا۔ وہ گھور کر کہتا اب اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ ہینڈ بلا جسے انگریزی میں فیرس ویل کہتے تھے، اس کی کیوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھا تو پیچھے دین کھڑا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں سفائر نہیں تھی۔ سفائر کو اس نے بچوں کو سنبھالنے والے سینٹر میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سمرن نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دین کو لگ رہا تھا وہ مڑے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چلتے جیسے وہ پہنچے اور وہ بیٹھی، دین فوراً اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ اس بندے کے وہ پہلے ہدایت کر آیا تھا، اس لیے اس نے بھی فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سمرن نے حیرت سے دیکھا۔ واٹ دا ہیل؟ وہ غصے سے اٹھی۔ موشی بیٹھو۔ آپ مجھے موشی مت بلائیں۔ غصے سے نہیں بلکہ ناراضگی سے کہا گیا تھا۔ میں تو یہی بلاؤں گا، مجھے روک کے دکھاؤ تو۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ دروازہ کھلوائیں۔ اور میری بیٹی کہاں ہے؟ غصے سے کہتے ایک دم ممتا غالب آ گئی۔ دین مسکرایا۔ بیٹی کی فکر ہے، شوہر کی نہیں۔ صلاح الدین سفائر کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ وہ اب حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی کہ سفائر کہاں ہے۔ جدھر بھی ہے بالکل محفوظ ہے، اس نے مجھے خود بھیجا کہ ڈیڈی ممی کو منائیں۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتے آرام سے بیٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ دین وہ رونے لگ جائے گی، آپ کو پتا ہے وہ اجنبی چہرہ دیکھ کے گھبرا جاتی ہے۔ سمرن ساری ناراضگی بھلا کر روحانسی ہو رہی تھی۔ نہیں گھبراتی، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ اپنی ماسی پر گئی ہے۔ اف، رائٹ شروع ہو گئے اور وہ اوپر جانے لگے۔ اگر وہ روئی نا، آپ اسے چپ کروائیں گے۔ ظاہر ہے میری بیٹی ہے، میں مناؤں گا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا، جو بلو لمبی شرٹ اور بلو جینس میں گلے میں بلو پرنٹڈ اسکارف ڈالے بنا میک اپ میں سادگی سے بھرپور اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ خوبصورت کرن، میری روح، میری روشنی بکھیر چکی ہے، اس نے اس کے گمبھیر اور خوبصورت لہجے میں کہا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میری خوبصورت بیوی، میں تمہیں اپنی آخری سانس تک چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، پھر بھی اس کے لہجے میں آنچ محسوس کرتے ہوئے اس کی گال دمک اٹھے تھے۔ اب رائٹ اونچائی پر گئی۔ دین چل کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جھٹکا نہیں، مگر وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ دین مسکرایا۔ تمہیں شکایت تھی نا کہ میں تم سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا؟ شکایت تو مجھے بھی ہے، میری موشم بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔
میری 6 سال کی محبت اور محنت کو ضائع کرو گے تو مجھے غصہ آئے گا نا۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن دین نے اسے روک دیا۔ یہ فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اس نے ان کا رشتہ باندھا تھا اور انشاءاللہ وہی بہتر کرے گا۔ رب پہ سب کچھ چھوڑ دو گی جیسے تم کیا کرتی تھی۔ دیکھو نا آج تمہاری زندگی کتنی حسین ہے۔ وہ اب اس کے کانوں پر پڑے ٹاپس کو چھو رہا تھا۔ وہ اب چھکا۔ سمرن پیچھے ہونے لگی تو وہ کانوں میں میٹھی سرگوشی کرتا ہوا پھر کچھ بولا۔ You are a music that brings sweet melody to my heart۔ دین اس طور پڑ گئے کیونکہ اس لفظ کا مطلب جانتی تھی وہ صبح نے بتایا تھا کیونکہ صبح نے دین سے سیکھا تھا۔ دین نے اس کی کنپٹی پہ پیار کیا۔ سوری، وہ بھرپور لہجے میں کہتا سمرن کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ سمرن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دین کے چہرے کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ایک شرط پہ علاؤدین صاحب، وہ اپنے موڈ میں آ گئی تھی۔ وہ کیا؟ روز ہی آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، پھر آپ کے موسم بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگی۔ دین مسکرایا اور اس کی انگلیوں کو چھنا۔ ڈن۔ اور ایک اور، مجھے اب پلین رائڈ بھی دینی ہے۔ آپ نے 2 سال تک کوئی رائڈ ہی نہیں دی۔ اور کچھ؟ مجھے اس وقت ڈھیر ساری رائڈز کروا کر اچھا سا ڈنر کروائیں گے اور شاپنگ بھی۔ دین نے گھورا۔ کتنی مطلبی ہو تم۔ اب جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ کی ہوں۔ دین ہنس پڑا اور پھر بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر چھوڑی۔ وہ اب اپنی کار ایک ایسی جگہ پر لایا جہاں صبح کھڑی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے اسی پارک میں اسے بلایا تھا کہ وہ اسے پک کر لے گا۔ اپنی لائٹ پنک ٹائی کو ٹھیک کرتا وہ اپنے گلاسز کو سیدھا کر کے خاصا نروس لگ رہا تھا۔ گو کہ اس کی بیوی تھی مگر گھبراہٹ ایسی تھی جیسے کسی بلائنڈ ڈیٹ تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ فون پر ٹیکسٹ کرنے لگا اور 10 منٹ میں وہ باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ جلدی سے نکلا اور اس نے صبح کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ لیمن سوٹ میں ملبوس بالوں کو کرل کیے پیچھے چھوڑے صرف رسٹ کلر کی لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلیز ایک تو پہلے دیر کر دیا آپ نے، اسے پیچھے رکھیں۔ وہ بھی نیوی بلو سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا مگر وہ سپاٹ لہجے میں پینٹنگ پکڑاتی دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ اسامہ ہوش میں آیا تو منہ بن گیا۔ اتنا تیار ہوا ہوں، مجال ہے امپریس ہو۔ توبہ ہے، حسین لڑکیوں کے کتنے نخرے ہیں، میرے کپڑے کاٹ کر پہننے والی کی اب ادائیں دیکھو۔ پھر اس نے دیکھا، شرم کرو اسامہ، وہ تیرے لیے گفٹ لائی اور تو۔ ضمیر نے اس کے دل کو بھرپور شرمندہ کروایا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے جلدی سے پچھلی سیٹ پر گفٹ رکھا اور اندر بیٹھا۔ وہ شیشے کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ اسامہ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ وہ اتنا نروس کب سے تھا؟ پورے ورلڈ میں اسپیچ کرنے والا، بھرپور کانفیڈنس والا مرد آج اپنی بیوی سے گھبرا گیا۔ گاڑی میں کیا ڈنر ہے؟ صبح نے مڑ کر عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں تو کس کا انتظار ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ اف، زبان وہی کی وہی۔ نہیں گاڈ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، صبح سے آپ ہی بھی غائب ہیں۔ کین یو جسٹ اسٹارٹ دا کار؟ اچھا، وہ منہ بنا کر کہتا چلانے لگا۔ کتنا بور لگ رہا ہے، یہ ڈیٹ ہے کہ میں اسکول چھوڑ رہا ہوں۔ اسٹوپڈ، گانا لگاؤ، اس سے ماحول رومانٹک ہوگا۔ اس نے فٹافٹ ایف ایم آن کر دیا۔ اچانک گاڑی میں عاطف اسلم کی آواز گونجی۔ وہ گلا کھنکھانے لگا۔ اس نے ایک نظر اسامہ کو دیکھا۔ ایسے ایک بات تو بتائیں۔ ہاں بولو۔ ایک دم وہ چونک کر مڑا۔ آپ جیسے خوش مزاج انسان ایسا گانا کب سے سننے لگے؟ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک وہ نظر، ایک وہ نگاہ، روح میں شامل اس طرح بن گیا افسانہ ایک بات سے پہلی دفعہ۔ اسامہ نے اس کی موٹی کالی آنکھوں کو دیکھ کر گھورا۔ میں خوش نہیں ہوں، میرا مطلب ہے میرا مزاج نہیں ہے، جو بھی ہے سوٹ نہیں کرتا۔ اسامہ مڑا۔ اس نے گھور کر اس ویمپ کو دیکھا جو اپنے فون کو ہلکا ہلکا سا اچھال رہی تھی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ صبح نے اسے دیکھا جو اپنے کوٹ سے فون نکال کر اب کانوں سے لگا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اوہ سوری یار، انفارم کرنا بھول گیا تھا۔
اچھا سنو، جو خبر اکٹھی کی تھی تم نے، مزید 2 لڑکیوں کے گھر جاؤ، ہاں ہاں ٹیسٹ کروا کر انہیں ایکسپوز کرو. دھمکی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا شخص دھمکی کے قابل نہیں ہے. تم لوگ فکر نہ کرو، تم لوگ میری پروٹیکشن میں ہو. ٹھیک ہے، بس کام میں لگ جاؤ. بس انشاءاللہ جلد آ رہا ہوں. اوکے، اللہ حافظ. اس نے فون ڈیش بورڈ میں رکھا، مگر صبح کا حیرت سے منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. دھمکی، 2 لڑکیاں. اسامہ، تم واقعی گینگسٹر بن گئے. ٹام صاحب کے چہرے میں بڑی شرارت ابھری، پھر مسکان آئی. اب آئی نا جہری ہاتھوں میں، اب کیسے چھپا سکتا ہوں؟ ہاں، انڈر ورلڈ سے تعلق ہے میرا، مگر مجھے پتا چلا میری بیوی کرائم کی اسٹوڈنٹ ہے. انبلیویبل. آر یو سیریس؟ اسامہ نے گن سائڈ بورڈ سے نکالی. صبح ایک دم پیچھے ہوئی. وہ مسکرا پڑا، مگر اچانک صبح نے جھک کر اپنے پرس سے کچھ نکالا اور اسے نکالنے کے بعد اسامہ کا منہ کھل گیا. گریٹ، اگر آپ گینگسٹر ہیں تو میں دہشت گرد. جیسے وہ گن اصلی ہے تو یہ بھی اصلی ہے. اس نے گرینائڈ بم اپنے ہاتھوں میں سامنے کیا. اسامہ ہنس پڑا. بچوں کو پاگل بنا سکتی ہوں، مجھے نہیں. نہیں، یہ شاہی خاندان سے خاص لائی ہوں جہاں دین بھائی کام کرتے ہیں. وہ شہزادے کو بھانجا نہیں ہے قاسم، وہ شہزادے کا بھانجا نہیں ہے قاسم، وہ سائنٹسٹ ہے. اس نے مجھے دیا گفٹ میں. یہ پورے جگہ کو نہیں، بس ایک بندے کو تباہ کر سکتا ہے، اور میں اپنی پروٹیکشن کے لیے لائی ہوں. اس کے لہجے میں مضبوطی محسوس کر کے اسامہ کے اندر سرد لہر دوڑی. تبھی یہ محترمہ ڈیٹ پہ مانی تھی تاکہ میرا صفایا کر سکے. صبح، مذاق ہے نا؟ نہیں، میں بھلا آپ سے کیوں مذاق کروں گی؟ کبھی کیا ہے میں نے؟ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی. اسامہ پیچھے ہوا. پلیز، اگر یہ اصلی ہے تو واپس رکھو اسے. ارے، گینگسٹر کو کیسے ڈر لگ سکتا ہے؟ فکر نہ کریں، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا منہ جلاتا ہے، چھوٹا سا ایکسپلوڈر ہے. صبح، رکھو اسے. ساما نے تیزی سے ڈرائیو کرتے اس کا ہاتھ پیچھے کیا. اچھا بس، اس کا رنگ اٹھا دوں پھر رکھتی ہوں. اور اس کے رنگ کو کھینچنے لگی. وہ چیخا. اسٹاپ اٹ صبح. کیوں؟ بس تھوڑا سا کھولوں گی. آخر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، تو میں بھی اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی ہوں. پاگل لڑکی، رکھو اسے ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی. وہ دھاڑا. پہلے والا اسامہ دی چکی آ گیا تھا. نہیں رکھوں گی. اس نے ناک چڑھائی. رکو، میں بتاتا ہوں. ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے سے پکڑنے لگا کہ صبح پیچھے ہوئی. وہ گاڑی روک چکا تھا کہ صبح نے رنگ ہٹا دیا. ساما نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور پرتی سے باہر نکلا، لیکن صبح کی خاطر پھر واپس مڑا کہ ٹھا کی آواز اور دھواں پھیلا. صبح. گاڑی سے دھواں نکلنے لگا. وہ جلدی سے اندر گھسا، لیکن اس کی اسمیل نے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. او مائی گاڈ، صبح. اس نے بڑھ کر دوسرا دروازہ کھولا، لیکن یہ اسمیل سر پہ حاوی ہو رہی تھی. اوہ، پاگل لڑکی، میں اس کو اٹھا کر پھٹک کر رہوں گا اگر اسے کچھ ہوا. صبح. ایک دم کسی کی پاگلوں والی ہنسی سنائی دی. وہ گلاسز اتار کر دوسری طرف بڑھا کے رک گیا، کیونکہ وہ صبح بالکل سلامت پیٹ تھامے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. I just prank you, چکی. وہ ہنسی کے بیچ میں بولی. ویسے اسامہ، میں بچی ضرور ہوں مگر بے وقوف نہیں. وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. اسامہ نے حیرت سے دیکھا. جب فلیش اس پر پڑا، دیکھا اس نے تصویر لے لی. چہرہ دیکھیں اپنا. وہ وہی صبح بن گئی تھی، اتنی جلدی، اتنی آسانی سے ماننے والی. پھر اسامہ دی چکی کو غصہ آیا. وہ پھرتی سے بڑھا. نور نے چونک کر دیکھا اور تیزی سے بھاگے. میں تمہارا قتل کر دوں گا صبح. ہاں، چکی جو ٹھہرے. وہ تیزی سے بولی. وہ ایک سنسان علاقے میں تھے، کیونکہ وہ اسے بیچ پر لے کر جا رہا تھا جو اب قریب ہی تھا، مگر صبح کی حرکتیں کروا ہی نہ دے ڈیٹ. صبح کی سپیڈ اس بار کچھ زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اب اسپورٹ وومن تھی. انرجی لیول بھی زیادہ تھا. پر اچانک کتے کی آواز پر وہ رک گئے اور ایک دم جرمن شیفرڈ کو دیکھ کر اس کے اوسان فتح ہو گئے. وہ ڈر کر مڑنے لگی کہ اسامہ نے اسے اٹھا لیا. وہ چیخی. ہاں، اب تو میں اس کے سامنے کھانا پیش کرنے لگا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ گرانے لگا کہ نور اس کے کالر تھام کر کانوں میں چیخی. اب تو پکا گراؤں گا. نہیں نہیں. پھر وہی سین ہوا تھا ان کے ساتھ. وہ اس کو تنگ کر کے مزید قریب لے کر جا رہا تھا، کتے کے جو مسلسل کھڑے بھونک رہا تھا. نور نے اس کے بال کھینچ لیے. صبح. وہ غصے سے بولا. ایک دم کتا بھاگ گیا. اسامہ نے دیکھا تو ہنس پڑا. ابھی تک کتے سے ڈرتی ہو؟ وہ تم جیسی بھینس کو کچھ نہیں کہے گا. بھینس کس کو کہا؟
غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں تو اپنے چہرہ دیکھا معصومیت کے پیچھے سب سے بڑے سیریل کلر دکھتے ہو، اب اتارو مجھے۔ نہیں اتاروں گا، ویسے حد ہوتی ہے، اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو میں کیا کروں؟ 6 سال اتنے گہرے زخم دے کر اپنی چوٹ کی پڑی ہے تمہیں۔ وہ پرانے والے موڈ میں آ گئی تھی۔ ساما کے کانوں میں وہی موسیقی ابری، یو آر دا بیسٹ چکی، آئی ایم لکی ٹو ہیو یو، اور وہ کمزور پڑ گیا، جھکنے لگا، مگر آنکھوں میں اجازت درکار تھی۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو اپنی شرعی بیوی سے اس کو چھونے کی اجازت چاہ رہا ہو؟ اتنی پاک بازی۔ صبح رک سی گئی اور اپنی موٹی آنکھوں سے اس کی اسٹیل بلو آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اچانک سے پلکیں گری، کیونکہ ان آنکھوں میں بہت سے جذبات تھے جن کی وہ تاب نہ لا سکی، مگر آنکھوں نے انجانے میں اجازت دے دی تھی۔ اور پھر اسامہ نے اس پر پیار کی مہر چھوڑی، اور اس وقت نور الصبح کو لگا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی، کیونکہ اسامہ نے رشتے کا پہلا حق استعمال کیا تھا۔ پھر اس نے صبح کو دیکھا، جس کی بند آنکھوں سے نمی نکل آئی تھی۔ یہ کیا؟ وہ حیرت سے اپنی جیری کو دیکھنے لگا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، جیسے پہلی بار اپنے آنسو نکلنے پر شرمندگی ہوئی ہو۔ تم تو نفرت کرتے تھے اسامہ مجھ سے، تم نے ہی کہا تھا آئی جسٹ ہیٹ یو۔ اسے اتار کر دیکھنے لگا، جو اپنی آنکھیں جلدی سے صاف کرنے لگی تھی۔ صبح، نہیں اسامہ، میں آ تو گئی، سب کچھ جو تم نے مجھے چھوڑ جانے سے پہلے کہا تھا ابھی تک ہنٹ کرتے ہیں کانوں میں۔ نیند سے محروم ہو گئی تھی میں شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی اسامہ، نور کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اس سے دیکھا جو اسے ہی سن رہا تھا۔ جیسے وہ چاہتا تھا وہ بولے، اپنا دل کھولے، کیونکہ اسے یقین تھا نور الصبح اپنا دل کم سے کم اس سے نہیں چھپائے گی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ تم نے جب کہا تھا کہ کسی کو میری پرواہ نہیں، سب بھائی کی خاطر مجھ سے جان چھڑا چکے ہیں، تو میں مان چکی تھی۔ میں جو کسی کی بات کا یقین نہیں کرتی تھی، اچانک سے تمہارے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو ماننے لگی۔ میں اس دن سے تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی تھی کہ صبح روتی کیوں ہو؟ کیا ہوا اگر تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا ہوا اگر انہیں قدر نہیں ہے؟ مگر اسامہ تو ہے نا۔ جب میں نے تم سے کھانے کی ڈیمانڈ کی تھی، مجھے پتا تھا تم نہیں لے کر دو گے، پر اچانک سے تم نے گاڑی روکی، اس کے 20 منٹ بعد تم آئے۔ تم جان نہیں سکتے تھے اسامہ، تم میرے لیے اس دن سے اسپیشل ہو گئے تھے کہ میرے کہنے پر وہ شخص بنا کچھ کہے رکا۔ اسے کیا ضرورت تھی؟ بھوکی رہتی اس کی بلا سے، مگر تمہارے اندر کی اچھائی نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ دوسری بار میں تمہارے قریب تب ہوئی جب تم غلط نیت سے میرے قریب آ رہے تھے، تم کچھ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تمہارے اٹھتے ہاتھ جب ایک دم ساکت ہو گئے تھے، جب تمہاری ان آنکھوں میں نمی نکلی تھی، تب مجھے پتہ چل گیا تھا، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ صبح اس سے زیادہ اچھا اور دل کا صاف بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری چھوٹی سی معصوم سی سچی محبت تو اس دن سے شروع ہو گئی تھی۔ واقف تو تب ہوئی تھی جب تم نے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے لگا جتنا بھی لڑوں، جتنا بھی تنگ کروں، تم اسامہ، تم مجھے سب کی طرح چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تم اپنی صبح کو نہیں چھوڑو گے، مگر تم ایک کمزور لمحے میں آ گئے۔ ساما، مجھے شکوہ تھا اور کروں گی، کیونکہ میں اب بھی تمہیں اپنا مانتی ہوں۔ تمہارا مجھے نہیں پتا، پر جانے سے پہلے یہ نفرت کا اظہار تو نہ کرتے، بھلے کچھ نہ کہتے، تم یہ سمجھتے یہ ہماری دوری کے لیے بہتر ہوگا، مگر نہیں۔ اسامہ، وہ لمحہ میرے لیے ایک ہجر کا لمحہ تھا۔ اب جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، محبت بھی نہیں، عشق میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گی، اور اس شخص سے عشق جو آپ کا سب کچھ ہو، جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو، اور امید بھی یہی ہو کہ وہ شخص آگے بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ میری زیست کا حاصل تم تھے اسامہ، اور تم نے 6 سال مجھے میری زیست کے حاصل سے محروم رکھا۔ میرے 6 سال مجھے واپس کرو اسامہ، تب میں کھلے دل سے معاف کروں گی تمہاری نفرت کے الفاظ، اور وہ الفاظ بھی بے معنی ہو جائیں گے اگر تم مجھے میرے 6 سال کی ایذا کو مٹاؤ گے۔ شدت سے کہتے ہوئے اس کا دل بھر آ گیا۔ اسامہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنا فراق سینے میں کھل کر رونے کی اجازت دی،
مگر صبح نے نم آنکھوں سے زور سے مکے مارے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب نہیں تمہارے پاس۔ مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر کے پھر ہلکی سی نفرت کی کوشش کر کے تم نے سب سے بڑا جرم عائد کیا ہے۔ تمہیں سزا ملنی چاہیے، وہ بھی سخت سے سخت۔ اسامہ اداسی سے مسکرا پڑا۔ سزا تو تمہیں بھی ملنی چاہیے۔ اپنی معصوم شرارتوں، بھولے پن، صداقت سے میرا دل پگھلا دیا، اس کے بعد وہ دل کسی اور کے حوالے کرنے کی اجازت بھی نہ دی۔ تمہیں تو عمر قید ہونی چاہیے، وہ بھی میرے سنگ۔ صبح نے اس کے بازو پر چٹکی دی۔ کبھی کبھی نہیں، میں اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی۔ مجھے میرے 6 سال سود سمیت واپس چاہیے۔ کہاں سے لاؤں میں وہ 6 سال؟ وہ اب حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، خود تو مزے سے 6 سال گزار لیے، مجھے تو اپنے شہر میں جکڑ کر نیند سے محروم کر دیا۔ اسامہ، تم بہت برے ہو، مجھے گھر چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ بس ڈیل پوری ہوئی، وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی جانے لگی۔ جب اسامہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ اپنی نمی سے بھری آنکھیں لیے مڑی، وہ اب اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی نمی کو صاف کرتے ہوئے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو اچھی طرح جانتی ہو صبح، اتنا شاید مجھے میرے پیدا کرنے والوں نے نہیں جانا، پھر بھی یہ کہہ رہی ہو کہ میرے منہ سے نکلا نفرت کا لفظ اسے ثابت کرتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ نہیں صبح، مجھے اظہار کرنا ہی نہیں آتا، میں تھوڑا کوڑا ہوں ان سب میں، مگر میرے دل نے دھڑکنا شروع کیا ہے۔ اگر میں زندگی میں لوٹا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ مجھے پتا ہے 6 سال کے اندر تم پر کیا گزری، مگر یہ بھی تو دیکھو، تمہیں تمہاری آپی کا پیار ملا، 3 بھائی کی باپ جیسی شفقت، صفائی جیسی خوبصورت بھانجی جسے تم اپنے خالہ والے ارمان پورے کیے۔ اور بھی بہت سے لوگ تھے میرے ساتھ رہ کر، تم ان سب سے محروم رہ جاتی، ان خوشیوں سے، ان دنوں سے محروم ہو جاتی۔ میں تو تمہارا پھر سے ہو جاتا، مگر تم ان پلوں کو دوبارہ سے انجوائے نہیں کر پاتی، اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ جن چیزوں سے میں محروم رہا ہوں وہ صبح بھی رہے۔ صبح اس کی باتوں میں جیسے کھو گئی تھی، مسکرائی اور اس کی داڑھی والے گال کو ہاتھوں سے چھوا، پھر اس کی ٹائی کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، وہ تمہیں فون کرتی تھی لڑکی، اس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا؟ اسامہ ایک دم اس کے پیارے سے جواب کا منتظر تھا۔ اچانک اس کے یہ کہنے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ صبح سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں آپ کی یونیفیلو کی بات کر رہی ہوں، جو آپ کو فون کیا کرتی تھی۔ اسامہ دنگ رہ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، تو نہیں، تمہاری برتھ ڈے سے پہلے اس کی مسڈ کال آئی تھی، مگر میں نے نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد سے مجھے حیرانگی، اس کے فون آنا بند ہو گئے۔ اس نے صبح کی شرارت بھری آنکھوں کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ کیسے اٹھاتی؟ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تم میرے ہسبینڈ ہو۔ تم نے کیا کیا تھا؟ اسامہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ بس اتنا بتایا کہ اسامہ کی میں بیوی ہوں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ پہلے تو وہ بولی، تمہاری آواز بچوں جیسی ہے۔ کون سا مذاق ہے؟ میں نے ساری سٹوری سنا دی، اور پھر فون میں ایسا سناٹا چھایا، شاید ہی کسی ہارر میں چھایا ہو۔ کھلکھلا کر بتاتی اسامہ پہلے اسے ہونک سا دیکھنے لگا، پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ او گاڈ صبح، تبھی کہوں وہ مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ کیا پورا یونی ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے میں ان قریب ان کا خون کرنے والا ہوں؟ مجھے کیا پتا تھا اس ویمپ نے کیا کارنامہ ہے؟ وہ اس کی کھل کر ہنسنے پر مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی، ویسے ہیڈ اینڈ شولڈر سے سر دھونے لگے ہو، مزاج میں خشکی کم محسوس ہو رہی ہے۔ اسامہ ایک دم ہنستے ہوئے ہلکی سی گھوری سے اسے نوازنے لگا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے صبح کے بال بگاڑے، اس نے اسامہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ارے ارے، مجھے یاد آیا، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس کے بدلے ہیں یہ۔ تیزی سے مکہ مارنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا لڑکی؟ کوئی مینٹل ہاسپٹل بھی نہیں ہے جو تمہیں چھوڑ آؤں۔ وہ اس جیری سے بچنے کے لیے بھاگا کیونکہ اس کے مکے بہت بھاری تھے۔ واو، یہ اتنا بڑا گھر تم نے لیا ہے؟ اسے ڈنر کروانے کے بعد اپنے گھر لے آیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، نہ آپی کی کال آئی نہ ہی جیسمین کی، اس لیے اس نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ اب اتری تھی تو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی ونڈر لینڈ میں آ گئی ہو۔ گھر کو چھوڑو، آؤ گلشیر سے ملتے ہیں۔ اب ایگزامز کی تیاری کر رہا ہوگا بیچارہ، ٹینشن میں ہوگا، تمہیں دیکھے گا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ گلشیر کیا پڑھ رہا ہے؟ گلشیر PhD کر رہا ہے۔
وہ ایک دم رک کر حیرت سے اسامہ کو دیکھنے لگی۔ اسامہ اس کی حیرت بھانپ گیا۔ گلشیر نے پرائیویٹ ایگزامز دیے تھے، FSC کے بعد جب تم آئیں تو وہ فارغ تھا، پھر تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ اسلام آباد آ گیا، میرے ہی کہنے پر اس نے اکنامکس میں ایڈمیشن لیا، پھر بعد میں وہ ٹاپ کرنے کے بعد لمس چلا گیا ماسٹر کرنے، اور اب میری ہی زبردستی کرنے پر اس نے شروع کیا۔ انداز پہ کبھی جج نہ کرنا، وہ اپنوں کے ساتھ ایسے ہی بولتا ہے، ورنہ تم اس کی انگریزی سنو تو دنگ رہ جاؤ۔ میری کمپنی کا جنرل مینیجر ہے۔ اوہ مائی گاڈ، گلشیر کام ایسا کرتا تھا تو مجھے لگا وہ پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ بس اب تم دیکھنا، اسے اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے کر آیا۔ ہائے، یہ منحوس PhD کھا گیا مجھے۔ لالا نے خود نہیں کیا، مجھے گھسیٹ دیا۔ وہ نوٹس بنانے میں مصروف بڑبڑا رہا تھا جب اچانک سے دروازے کھلنے پر سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شیرے، پہچانو کون آیا ہے؟ ساما کے کہنے پر صبح بھی اس کے پیچھے اندر آئی تو وہ بھی گلشیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کہاں ٹوپی اور سادے شلوار قمیض میں ملبوس اس کا دوست گلشیر اس وقت ریڈ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس کلین شیو اور ماڈرن ہیئر کٹ میں اسی کمیونٹی کا حصہ لگ رہا تھا۔ او تیری گلشیر، صبح خوشی سے اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ آیا یہی ہے بی بی؟ وہ حیرت سے اٹھا۔ یہاں تو ٹرانسفارمیشن ہو گیا، واو۔ اسامہ کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئے۔ ہیری نے تمہاری فوٹو دیکھی تھی پہلے والی، اگر اب دیکھ لے تو وہ دنیا سے ہی اٹھ جائے گا۔ ساما نے گھورا، اس وقت اس کا کیا ذکر؟ اچھا، کب لی؟ گلشیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ ارے میرے 2 فون تھے نا، آئی پوڈ تو رہ گیا تھا مگر فون تو تھا۔ میں نے تمہاری لی تھی اور اسے دکھایا تھا، یہ میرا دوست ہے، تو وہ ہنسا تھا۔ پریشان نہ ہو، بڑی دھلائی کی تھی اس کی۔ ویسے OMG، آئی ایم سو ہیپی گلشیر، تم تو کوئی ماڈل لگ رہے ہو۔ صبح کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی گلشیر کی تصویر لے کر کسی میگزین کو دے آئے۔ گلشیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے انداز پر اسامہ ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، اچھا بس تعریفیں مت کرو ورنہ شادی کروانی پڑ جائے گی مجھے اس کی۔ ایسے بی بی، لالا نے مجھے انجوائے کرنے کے بجائے PhD کا بوجھ ڈال دیا۔ یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، سب کو ماسٹرز سے کم ایجوکیشن کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس چکی کو تو رہنے دو، وہ چھڑی سے مارتا تھا، یہ پڑھا کر مارے گا۔ صبح نے اپنی چکی کو ایسا دیکھا کیونکہ واقعی زیادتی تھی شیر پر۔ اسامہ کی گھوری خاطر میں لائے بغیر وقت کو دیکھنے لگا، پھر کچھ یاد پڑتے ہوئے بولا، تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی ایک چھوٹی سی 20 منٹ کی میٹنگ کر کے آیا۔ اس ٹائم کون سی میٹنگ؟ صبح نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، رات کی 3 بجے بھی ہوتی ہے، یہ ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہے، لالا بہت مصروف بندے ہیں، اسامہ کے بجائے گلشیر نے کہا۔ اسامہ فون نکال کر نمبر ملاتے ہوئے چلا گیا۔ بڑے مصروف؟ مجھے تو لگ رہا تھا تمہارے لالا جیسا فارغ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے، اتنا بھی کوئی ویلا ہوتا ہے؟ گلشیر کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ وہ تو آپ کو امپریس کرنا تھا، ورنہ سچ پوچھیں تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہی وہ صرف اپنے لیے نکال پاتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ 2 ہفتے گزارنے کی خاطر تو پچھلے 2 مہینے تک نان سٹاپ ورک۔ وہ اب بیٹھ کر باتیں بتانے لگا۔ باتوں میں صبح نے اس کا انداز دیکھا تھا، بالکل پڑھے لکھے والوں تھا، مگر زبان صبح کے ساتھ ایسی تھی، پٹھانوں والی، سادگی سے بھرپور۔ کتنے چھپے رستم ہو تم، اتنے پڑھے لکھے نکلے مگر ایکسنٹ ابھی تک قائم رکھا اپنا۔ گلشیر اس کی باتیں سنتے ہوئے کہنے لگا، بس کیا کروں بی بی، ایسی بولتا ہوں، ایک تو عادت ہے، اوپر سے اس طرح بولنے پر مجھے اپنی حیثیت نہیں بھولتی کہ میں آخر ہوں کیا۔ خیر، آپ اتنی دیر سے آئی ہیں، آپ سے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا، آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ نہیں، ابھی کھانا کھایا ہے میں نے، بالکل فل ہو گئی ہوں، میں یہاں باتیں کرنے آئی ہوں، کھانے پینے نہیں۔ ویسے اسامہ لالا سے صلح ہو گئی؟ کیوں نہ ہوتی صلح، میں کیا بہت مشکل تھی؟ لالا کے لیے تو آپ بہت بڑا مسئلہ تھی، انہیں لگا آپ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ پلاننگ تو ایسے کر رہے تھے جیسے بہت بڑا مارکا کرنا ہے، مگر یہ تو اتنی آسانی سے کام بن گیا، جیسے اسامہ لالا نے آپ کو ٹوٹی ہوئی کوئی چیز دی اور آپ ایک بچے کی طرح اس لالچ میں اس کی بات مان گئی۔ صبح نے پہلی گھوری دکھائی، پھر اپنی چھپی مسکراہٹ کو نہ چھپا سکی۔
میرا اور اس کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کسی بڑے کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اسے صحیح غلط کا فرق نہیں پتہ ہوتا۔ جس بندے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں وہ یا آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، مگر ان کے ہاتھ کی گرمی آپ کو سکون بخشتی ہے، ایک عجیب سا تحفظ کا احساس دلاتی ہے، اور آپ ان کے سنگ ساری زندگی چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اور ان کے ہاتھ جیسے ہی آپ سے الگ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی میلے میں کھو گئے ہو، آپ بھٹک گئے ہو، آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہو، اور آپ انہیں پکارنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں غائب ہو گئے۔ یہی چیز میرے ساتھ 6 سال پہلے ہوئی تھی، اور میں ان 6 سالوں میں کسی میلے جیسے دنیا کا نام ہے کہتے ہیں بھٹکتی رہی، اس کی تلاش کرتی رہی جو میرا سب کچھ تھا، اور اس تلاش میں جب مجھے وہ مل گیا، اس کا ہاتھ، اس کی گرمی نے مجھے ایک بار پھر تحفظ کا احساس دلایا جس میں محبت اور بہت سے جذبے شامل تھے۔ تو میں کیوں انکار کرتی، کیوں چھٹکتی وہ ہاتھ؟ اور آج مجھے میرا اصل مل چکا ہے تو اس چیز سے کیا لڑنا، کیا ناراض ہونا؟ وہ اتنی گہرائی میں چلی گئی تھی، گلشیر نے سوچا نہیں تھا کہ یہ نور الصبح ہی بول رہی ہے۔ وہ حیرانگی سے اسے تکنے لگا، بالآخر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے بی بی، واقعی آپ دونوں کا رشتہ ایسا ہے، اور آپ نے جو بات کی اس بات پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اسامہ لالا کا بھی آپ کے کھونے سے ایسا ہی حال تھا۔ انہوں نے کسی قیمتی متاع کو کھو دیا ہو جیسے، اور وہ ایسی بھٹکی ہوئی روح بن گئے تھے جن کو نہ رات کو چین تھا اور نہ دن کو، بس ایک خوش باش والا ماسک پہن کر زندگی گزار رہے تھے، اوروں کے لیے اپنا آپ وقت کر دیا۔ اور آج ان کے چہرے پہ خوشی کے اصل رنگ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ نہ صرف انہوں نے ہم سب نے آپ کو بہت مس کیا تھا بی بی، آپ واقعی ہمارے گھر اور زندگی کی رونق تھی۔ گلشیر کے خلوص اور محبت نے اس کی آنکھیں نم کر دی اور اس کا دل موم ہو گیا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اسے چاہتے ہیں، مگر وہ ایموشنل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے تیزی سے بات بدلنے کے لیے ہنستے ہوئے بولی، خیر اب میں آئی ہوں اپنے گھر تو اچھی سی کافی تو پلاؤ، پھر گپے مارتے ہیں، ایک ایک ڈیٹیل بتانا مجھے سب کی، ان گزرے 6 سالوں میں کیا کیا ہوا۔ گلشیر بھی اس کی کیفیت سمجھ گیا۔